अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड चूँकि आज बहुत लगने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। और आज मोहरा के देखने वालों की एक्साइटमेंट की कुछ अलग ही लेवल होता है, क्योंकि आज जुमा है और जुमे के दिन मोहरा ड्रामे की डबल एपिसोड लगना है। तो व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि आज उनको मोहरा के दो अक्सर देखने को मिलने वाले हैं। तो खैर यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू देने जा रहा हूँ कि इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और क्या होने वाला है। क्या निम्रा की शादी वाकई उस दाइम से हो जाएगी या फिर नहीं होगी। आप सबको मैं एडवांस में ही बता दूँ, निम्रा की शादी तो होगी लेकिन दाइम से नहीं होगी, बल्कि उस रिहान से होगी जो कि अरमीन बेगम ने उसे अपने घर पर मदऊ किया था अपनी माँ के साथ। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर दरमियान में दायम है। दायम के पास तो निम्रा जाएगी ज़रूर, लेकिन वो वहाँ दायम के हाथों लूट करके वापस अपनी माँ के दर पर आ जाएगी। खैर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फ़रीद साहब को पता चल चुका है कि उसकी बेबी अरमीन ने निम्रा के साथ बहुत बुरा किया है। एक तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रिहान की फ़ैमिली को यहाँ पर घर पर इनवाइट किया, और दूसरी बात ये कि वो उस पर ज़बरदस्ती कर रही है। ज़बरदस्ती तैयार करवा कर के रिहान के फ़ैमिली के सामने पेश किया। और यही नहीं बल्कि अरमीन ने अपनी बेटी निम्रा पर भी हाथ उठाया है। ये सब सुनने के बाद और जानने के बाद फरीद साहब बहुत परेशान हैं और अपनी बीवी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि अगर आप अपनी बेटी को नहीं समझा सकी, कम से कम उस पर अपनी ज़बरदस्ती तो ना करें। वो बेटी है, हमारी इकलौती बेटी है। आपको उन्हें आराम से समझाना चाहिए, वो समझ जाती। लेकिन आरमीन कहती है मैंने उसे लाख बार समझाया है कि वो उस लड़के से ना मिले, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। उसने बस मेरी ज़िद के मेरे ख़िलाफ़ ही जाना है और उसने उस लड़के से मिलना है और उस लड़के के साथ शादी करने की ज़िद पे भी अड़ी है। वो लड़का निम्रा के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी भी लिहाज से निम्रा के लिए परफेक्ट नहीं है। यही रिहान ही उसके लिए परफेक्ट भी है और वो उसे खुश भी रखेगा, लेकिन वो पगली उस यतीम के पीछे पड़ी है। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर फरीद साहब अपनी बीवी पर गुस्सा करते हैं कि तुमसे तो अपनी बेटी, तुमने उसके साथ अच्छी बात नहीं की, नहीं समझाया, मैं जाकर के प्यार से उन्हें समझाती हूँ। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि फरीद साहब अपनी बेटी के पास जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी आगे से कहती है कि आप माफ़ी ना मांगे, लेकिन मामा जल्लाद है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझ पर हाथ उठाया और मुझे ज़बरदस्ती उस रिहान के सामने पेश किया कि मैं उनसे शादी कर लूँ। मैं बिल्कुल भी उस रिहान से शादी नहीं करना चाहती। मैं दायम को चाहती हूँ, दायम से मोहब्बत करती हूँ। तो यहाँ पर फरीद साहब उसे बताते हैं कि बेटा, तुम्हारे और उसके स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। रिहान ही तुम्हारे लिए बेहतर ऑप्शन है। तुम अपनी माँ की बात मान लो। लेकिन यहाँ पर आगे से उसकी बेटी कहती है कि नहीं बाबा, आपने देखा ना कि हमज़ा भाई ने अलीज़े से शादी की। अलीज़े और हमज़ा भाई का स्टेटस बिल्कुल भी मैच नहीं था। अलीज़े एक गरीब घराने से थी, जबकि हमज़ा तो आप जानते ही हैं। लेकिन देखो दोनों कितने प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं। लेकिन भाई सिकंदर और आरिशी की शादी हुई थी, लव मैरिज हुई थी, और दोनों सेम स्टेटस के थे, और अब देखो दोनों अलग रह रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि किसका कौन सा स्टेटस है, लेकिन मोहब्बत होनी चाहिए पार्टनर के दरमियान। खैर यहाँ पर फरीद साहब कहता है कि बेटा तुम क्या चाहती हो। निम्रा कहती है कि मैं दायम से मोहब्बत करती हूँ, दायम से शादी करना चाहती हूँ। तो फरीद साहब यहाँ पर निम्रा को इजाज़त देते हैं कि तुम दायम से फ़ोन पे बात करती हो, बस उन्हें बुला लो, उनको बोलो कि अपने माँ बाप को लेके हमारे घर आ जाओ।
تو آگے سے نمرہ کہتی ہیں کہ ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو فرید صاحب بھی کہتے ہیں اگر ماں باپ نہیں ہے، ماموں چاچو تایا تائی کچھ تو ہوگا نا، کوئی رشتہ دار تو ہوگا نا، یا پھر اس کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کو بولو کہ اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے یہاں پر آ جائے۔ نمرہ خوش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں دائم سے بات کرتی ہوں۔ وہ دائم کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنے کسی فیملی ممبر کو لے کے ہمارے گھر پہنچ جاؤ۔ یہاں پر دوسری طرف ارمین بیگم کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ فرید صاحب نے نمرہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ دائم اور اس کی فیملی کو گھر پر بلا لے۔ اب یہاں پر ارمین بیگم سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہاں پر دائم آ گیا اور یہاں پر حمزہ اور فرید نے اسے پسند کر لیا تو وہ میری بیٹی کی شادی اس دائم سے کروا دیں گے، تو اسی لیے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا تاکہ حمزہ اور فرید دونوں اس ٹائم گھر پر نہیں ہو تو تبھی میں دائم سے مل کر کے اس کو خوب عزت کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ اب یہاں پر وہ کیا سوچتی ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، پھر وہ کچھ لوگوں کو پیسے دیتی ہیں، پھر وہ لوگ جا کر کے حمزہ اور فرید صاحب کے گودام میں آگ لگوا دیتے ہیں۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گودام میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ گھر سے بھاگتے ہیں اور وہاں گودام پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر سارا سب کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ فرید صاحب اور حمزہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کون ہمارے ساتھ یہ دشمنی نکال سکتا ہے۔ پولیس بھی آتی ہے، ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر فرید صاحب اپنی بیوی کو کال کرتے ہیں کہ ہمارے گودام میں آگ لگ گئی، ہمارا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، لیکن ہم نے ایف آئی آر کروا دی ہے، اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی کہ آخر کون ہمارے ساتھ یہ دشمنی نکال سکتا ہے۔ یہ سن کر ارمین بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کام تو میں نے کیا تھا، اب پولیس اس معاملے میں پڑے گی، میری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو اب اس طرح سے ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ چونکہ آج بہت لگنے والا ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے، اور آج مہرہ کے دیکھنے والوں کی ایکسائٹمنٹ کی کچھ الگ ہی لیول ہوتا ہے، کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن مہرہ ڈرامے کی ڈبل ایپیسوڈ لگنا ہے، تو ویورز بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آج ان کو مہرہ کے 2 اقساط دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ تو خیر یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو دینے جا رہا ہوں کہ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ کیا نمرہ کی شادی واقعی اس دائم سے ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی؟ آپ سب کو میں ایڈوانس میں ہی بتا دوں، نمرہ کی شادی تو ہوگی لیکن دائم سے نہیں ہوگی، بلکہ اس ریحان سے ہوگی جو کہ ارمین بیگم نے اسے اپنے گھر پر مدعو کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن فی الحال یہاں پر درمیان میں دائم ہے، دائم کے پاس تو نمرہ جائے گی ضرور، لیکن وہ وہاں دائم کے ہاتھوں لٹ کر کے واپس اپنی ماں کے در پر آ جائے گی۔ خیر یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرید صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی بیوی ارمین نے نمرہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ایک تو اس کی مرضی کے خلاف ریحان کی فیملی کو یہاں پر گھر پر انوائٹ کیا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس پر زبردستی کر رہی ہے، زبردستی تیار کروا کر کے ریحان کے فیملی کے سامنے پیش کیا، اور یہی نہیں بلکہ ارمین نے اپنی بیٹی نمرہ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اور جاننے کے بعد فرید صاحب بہت پریشان ہیں اور اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکی، کم از کم اس پر اپنی زبردستی تو نہ کرے، وہ بیٹی ہے، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، آپ کو انہیں آرام سے سمجھانا چاہیے، وہ سمجھ جاتی۔ لیکن ارمین کہتی ہے میں نے اسے لاکھ بار سمجھایا ہے کہ وہ اس لڑکے سے نہ ملے، لیکن وہ میری سنتی کہاں ہے، اس نے بس میری ضد کے میرے خلاف ہی جانا ہے اور اس نے اس لڑکے سے ملنا ہے اور اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی ضد پہ بھی اڑی ہے۔ وہ لڑکا نمرہ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے نمرہ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے۔
یہی ریحان ہی اس کے لیے پرفیکٹ بھی ہے اور وہ اسے خوش بھی رکھے گا، لیکن وہ پگلی اس یتیم کے پیچھے پڑی ہیں۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ خیر، فرید صاحب اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہیں کہ تم سے تو اپنی بیٹی، تم نے اس کے ساتھ اچھی بات نہیں کی، نہیں سمجھایا، میں جا کر کے پیار سے انہیں سمجھاتی ہوں۔ خیر، اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہاں پر اس کی بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ آپ معافی نہ مانگیں، لیکن ماما جلاد ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے زبردستی اس ریحان کے سامنے پیش کیا کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ میں بالکل بھی اس ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں دائم کو چاہتی ہوں، دائم سے محبت کرتی ہوں۔ تو یہاں پر فرید صاحب اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا، تمہارے اور اس کے سٹیٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، تم دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے، ریحان ہی تمہارے لیے بہتر آپشن ہے، تم اپنی ماں کی بات مان لو۔ لیکن یہاں پر آگے سے اس کی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں بابا، آپ نے دیکھا نا کہ حمزہ بھائی نے علیزے سے شادی کی، علیزے اور حمزہ بھائی کا سٹیٹس بالکل بھی میچ نہیں تھا، علیزے ایک غریب گھرانے سے تھی جبکہ حمزہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن دیکھو دونوں کتنے پیار و محبت سے رہ رہے ہیں۔ لیکن بھائی سکندر اور عریشی کی شادی ہوئی تھی، لو میرج ہوئی تھی اور دونوں سیم سٹیٹس کے تھے، اور اب دیکھو دونوں الگ رہ رہے ہیں۔ تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ کس کا کون سا سٹیٹس ہے، لیکن محبت ہونی چاہیے پارٹنر کے درمیان۔ خیر، یہاں پر فرید صاحب کہتا ہے کہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ نمرہ کہتی ہے کہ میں دائم سے محبت کرتی ہوں، دائم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو فرید صاحب یہاں پر نمرہ کو اجازت دیتے ہیں کہ تم دائم سے فون پہ بات کرتی ہو، بس انہیں بلا لو، ان کو بولو کہ اپنے ماں باپ کو لے کے ہمارے گھر آ جاؤ۔ تو آگے سے نمرہ کہتی ہیں کہ ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو فرید صاحب بھی کہتے ہیں اگر ماں باپ نہیں ہے، ماموں چاچو تایا تائی کچھ تو ہوگا نا، کوئی رشتہ دار تو ہوگا نا، یا پھر اس کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کو بولو کہ اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے یہاں پر آ جائے۔ نمرہ خوش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں دائم سے بات کرتی ہوں۔ وہ دائم کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنے کسی فیملی ممبر کو لے کے ہمارے گھر پہنچ جاؤ۔ یہاں پر دوسری طرف ارمین بیگم کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ فرید صاحب نے نمرہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ دائم اور اس کی فیملی کو گھر پر بلا لے۔ اب یہاں پر ارمین بیگم سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہاں پر دائم آ گیا اور یہاں پر حمزہ اور فرید نے اسے پسند کر لیا تو وہ میری بیٹی کی شادی اس دائم سے کروا دیں گے، تو اسی لیے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا تاکہ حمزہ اور فرید دونوں اس ٹائم گھر پر نہیں ہو تو تبھی میں دائم سے مل کر کے اس کو خوب عزت کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ اب یہاں پر وہ کیا سوچتی ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، پھر وہ کچھ لوگوں کو پیسے دیتی ہیں، پھر وہ لوگ جا کر کے حمزہ اور فرید صاحب کے گودام میں آگ لگوا دیتے ہیں۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گودام میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ گھر سے بھاگتے ہیں اور وہاں گودام پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر سارا سب کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ فرید صاحب اور حمزہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کون ہمارے ساتھ یہ دشمنی نکال سکتا ہے۔ پولیس بھی آتی ہے، ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر فرید صاحب اپنی بیوی کو کال کرتے ہیں کہ ہمارے گودام میں آگ لگ گئی، ہمارا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، لیکن ہم نے ایف آئی آر کروا دی ہے، اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی کہ آخر کون ہمارے ساتھ یہ دشمنی نکال سکتا ہے۔ یہ سن کر ارمین بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کام تو میں نے کیا تھا، اب پولیس اس معاملے میں پڑے گی، میری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو اب اس طرح سے ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ چونکہ آج بہت لگنے والا ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے، اور آج مہرہ کے دیکھنے والوں کی ایکسائٹمنٹ کی کچھ الگ ہی لیول ہوتا ہے،
کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن محرر ڈرامے کی ڈبل ایپیسوڈ لگنا ہے، تو ویورز بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آج ان کو محرر کے 2 اقساط دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ تو خیر یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو دینے جا رہا ہوں کہ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ کیا نمرہ کی شادی واقعی اس دائم سے ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی؟ آپ سب کو میں ایڈوانس میں ہی بتا دوں، نمرہ کی شادی تو ہوگی لیکن دائم سے نہیں ہوگی، بلکہ اس ریحان سے ہوگی جو کہ ارمین بیگم نے اسے اپنے گھر پر مدعو کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن فی الحال یہاں پر درمیان میں دائم ہے۔ دائم کے پاس تو نمرہ جائے گی ضرور، لیکن وہ وہاں دائم کے ہاتھوں لٹ کر کے واپس اپنی ماں کے در پر آ جائے گی۔ خیر یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرید صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی بیوی آرمین نے نمرہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ایک تو اس کی مرضی کے خلاف ریحان کی فیملی کو یہاں پر گھر پر انوائٹ کیا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس پر زبردستی کر رہی ہے، زبردستی تیار کروا کر کے ریحان کے فیملی کے سامنے پیش کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ آرمین نے اپنی بیٹی نمرہ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اور جاننے کے بعد فرید صاحب بہت پریشان ہیں اور اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکی، کم از کم اس پر اپنی زبردستی تو نہ کرے۔ وہ بیٹی ہے، ہماری اکلوتی بیٹی ہے، آپ کو انہیں آرام سے سمجھانا چاہیے، وہ سمجھ جاتی۔ لیکن آرمین کہتی ہے میں نے اسے لاکھ بار سمجھایا ہے کہ وہ اس لڑکے سے نہ ملے، لیکن وہ میری سنتی کہاں ہے۔ اس نے بس میری ضد کے میرے خلاف ہی جانا ہے اور اس نے اس لڑکے سے ملنا ہے اور اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی ضد پہ بھی اڑی ہے۔ وہ لڑکا نمرہ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے نمرہ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے۔ یہی ریحان ہی اس کے لیے پرفیکٹ بھی ہے اور وہ اسے خوش بھی رکھے گا، لیکن وہ پگلی اس یتیم کے پیچھے پڑی ہیں۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ خیر فرید صاحب اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہیں کہ تم سے تو اپنی بیٹی، تم نے اس کے ساتھ اچھی بات نہیں کی، نہیں سمجھایا، میں جا کر کے پیار سے انہیں سمجھاتی ہوں۔ خیر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن یہاں پر اس کی بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ آپ معافی نہ مانگیں، لیکن ماما جلاد ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے زبردستی اس ریحان کے سامنے پیش کیا کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ میں بالکل بھی اس ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں دائم کو چاہتی ہوں، دائم سے محبت کرتی ہوں۔ تو یہاں پر فرید صاحب اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا، تمہارے اور اس کے سٹیٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، تم دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے، ریحان ہی تمہارے لیے بہتر آپشن ہے، تم اپنی ماں کی بات مان لو۔ لیکن یہاں پر آگے سے اس کی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں بابا، آپ نے دیکھا نا کہ حمزہ بھائی نے علیزے سے شادی کی، علیزے اور حمزہ بھائی کا سٹیٹس بالکل بھی میچ نہیں تھا۔ علیزے ایک غریب گھرانے سے تھی، جبکہ حمزہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن دیکھو دونوں کتنے پیار و محبت سے رہ رہے ہیں۔ لیکن بھائی سکندر اور عریشی کی شادی ہوئی تھی، لو میرج ہوئی تھی، اور دونوں سیم سٹیٹس کے تھے، اور اب دیکھو دونوں الگ رہ رہے ہیں۔ تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ کس کا کون سا سٹیٹس ہے، لیکن محبت ہونی چاہیے پارٹنر کے درمیان۔ خیر یہاں پر فرید صاحب کہتا ہے کہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ نمرہ کہتی ہے کہ میں دائم سے محبت کرتی ہوں، دائم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو فرید صاحب یہاں پر نمرہ کو اجازت دیتے ہیں کہ تم دائم سے فون پہ بات کرتی ہو، بس انہیں بلا لو، ان کو بولو کہ اپنے ماں باپ کو لے کے ہمارے گھر آ جاؤ۔ تو آگے سے نمرہ کہتی ہیں کہ ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو فرید صاحب بھی کہتے ہیں اگر ماں باپ نہیں ہے، ماموں چاچو تایا تائی کچھ تو ہوگا نا، کوئی رشتہ دار تو ہوگا نا، یا پھر اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔
ان کو بولو کہ اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے یہاں پر آ جائے۔ نمرہ خوش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں دائم سے بات کرتی ہوں۔ وہ دائم کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنے کسی فیملی ممبر کو لے کے ہمارے گھر پہنچ جاؤ۔ یہاں پر دوسری طرف ارمین بیگم کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ فرید صاحب نے نمرہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ دائم اور اس کی فیملی کو گھر پر بلا لے۔ اب یہاں پر ارمین بیگم سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہاں پر دائم آ گیا اور یہاں پر حمزہ اور فرید نے اسے پسند کر لیا تو وہ میری بیٹی کی شادی اس دائم سے کروا دیں گے، تو اسی لیے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا تاکہ حمزہ اور فرید دونوں اس ٹائم گھر پر نہیں ہو تو تبھی میں دائم سے مل کر کے اس کو خوب عزت کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ اب یہاں پر وہ کیا سوچتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، پھر وہ کچھ لوگوں کو پیسے دیتی ہیں، پھر وہ لوگ جا کر کے حمزہ اور فرید صاحب کے گودام میں آگ لگوا دیتے ہیں۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گودام میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ گھر سے بھاگتے ہیں اور وہاں گودام پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر سارا سب کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ فرید صاحب اور حمزہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کون ہمارے ساتھ یہ دشمنی نکال سکتا ہے۔ پولیس بھی آتی ہے، ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر فرید صاحب اپنی بیوی کو کال کرتے ہیں کہ ہمارے گودام میں آگ لگ گئی، ہمارا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، لیکن ہم نے ایف آئی آر کروا دی ہے، اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی کہ آخر کون ہمارے ساتھ یہ دشمنی نکال سکتا ہے۔ یہ سن کر ارمین بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کام تو میں نے کیا تھا، اب پولیس اس معاملے میں پڑے گی، میری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو اب اس طرح سے ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ چونکہ آج بہت لگنے والا ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے، اور آج مہرا کے دیکھنے والوں کی ایکسائٹمنٹ کی کچھ الگ ہی لیول ہوتا ہے، کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن مہرا ڈرامے کی ڈبل ایپیسوڈ لگنا ہے، تو ویورز بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آج ان کو مہرا کے 2 اقساط دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ تو خیر یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو دینے جا رہا ہوں کہ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ کیا نمرہ کی شادی واقعی اس دائم سے ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی؟ آپ سب کو میں ایڈوانس میں ہی بتا دوں، نمرہ کی شادی تو ہوگی لیکن دائم سے نہیں ہوگی، بلکہ اس ریحان سے ہوگی جو کہ ارمین بیگم نے اسے اپنے گھر پر مدعو کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن فی الحال یہاں پر درمیان میں دائم ہے، دائم کے پاس تو نمرہ جائے گی ضرور، لیکن وہ وہاں دائم کے ہاتھوں لٹ کر کے واپس اپنی ماں کے در پر آ جائے گی۔ خیر یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرید صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی بیوی ارمین نے نمرہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ایک تو اس کی مرضی کے خلاف ریحان کی فیملی کو یہاں پر گھر پر انوائٹ کیا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس پر زبردستی کر رہی ہے، زبردستی تیار کروا کر کے ریحان کے فیملی کے سامنے پیش کیا، اور یہی نہیں بلکہ ارمین نے اپنی بیٹی نمرہ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اور جاننے کے بعد فرید صاحب بہت پریشان ہیں اور اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکی، کم از کم اس پر اپنی زبردستی تو نہ کرے۔ وہ بیٹی ہے، ہماری اکلوتی بیٹی ہیں، آپ کو انہیں آرام سے سمجھانا چاہیے، وہ سمجھ جاتی۔ لیکن ارمین کہتی ہے میں نے اسے لاکھ بار سمجھایا ہے کہ وہ اس لڑکے سے نہ ملے، لیکن وہ میری سنتی کہاں ہے، اس نے بس میری ضد کے میرے خلاف ہی جانا ہے اور اس نے اس لڑکے سے ملنا ہے اور اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی ضد پہ بھی اڑی ہے۔ وہ لڑکا نمرہ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے نمرہ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، یہی ریحان ہی اس کے لیے پرفیکٹ بھی ہے اور وہ اسے خوش بھی رکھے گا، لیکن وہ پگلی اس یتیم کے پیچھے پڑی ہیں، مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ خیر فرید صاحب اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہیں کہ تم سے تو اپنی بیٹی
تم نے اس کے ساتھ اچھی بات نہیں کی، نہیں سمجھایا، میں جا کر کے پیار سے انہیں سمجھاتی ہوں۔ خیر اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن یہاں پر اس کی بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ آپ معافی نہ مانگیں، لیکن ماما جلاد ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے زبردستی اس ریحان کے سامنے پیش کیا کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ میں بالکل بھی اس ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں دائم کو چاہتی ہوں، دائم سے محبت کرتی ہوں۔ تو یہاں پر فرید صاحب اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا، تمہارے اور اس کے سٹیٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، تم دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے، ریحان ہی تمہارے لیے بہتر آپشن ہے، تم اپنی ماں کی بات مان لو۔ لیکن یہاں پر آگے سے اس کی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں بابا، آپ نے دیکھا نا کہ حمزہ بھائی نے علیزے سے شادی کی، علیزے اور حمزہ بھائی کا سٹیٹس بالکل بھی میچ نہیں تھا، علیزے ایک غریب گھرانے سے تھی جبکہ حمزہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن دیکھو دونوں کتنے پیار و محبت سے رہ رہے ہیں۔ لیکن بھائی سکندر اور عریشی کی شادی ہوئی تھی، لو میرج ہوئی تھی، اور دونوں سیم سٹیٹس کے تھے، اور اب دیکھو دونوں الگ رہ رہے ہیں۔ تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ کس کا کون سا سٹیٹس ہے، لیکن محبت ہونی چاہیے پارٹنر کے درمیان۔ خیر یہاں پر فرید صاحب کہتا ہے کہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ نمرہ کہتی ہے کہ میں دائم سے محبت کرتی ہوں، دائم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو فرید صاحب یہاں پر نمرہ کو اجازت دیتے ہیں کہ تم دائم سے فون پہ بات کرتی ہو، بس انہیں بلا لو، ان کو بولو کہ اپنے ماں باپ کو لے کے ہمارے گھر آ جاؤ۔ تو آگے سے نمرہ کہتی ہیں کہ ان کے ماں باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تو فرید صاحب بھی کہتے ہیں اگر ماں باپ نہیں ہے، ماموں چاچو تایا تائی کچھ تو ہوگا نا، کوئی رشتہ دار تو ہوگا نا، یا پھر اس کا کوئی بھی نہیں ہے، ان کو بولو کہ اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے یہاں پر آ جائے۔ نمرہ خوش ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں دائم سے بات کرتی ہوں۔ وہ دائم کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اپنے کسی فیملی ممبر کو لے کے ہمارے گھر پہنچ جاؤ۔ یہاں پر دوسری طرف ارمین بیگم کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ فرید صاحب نے نمرہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ دائم اور اس کی فیملی کو گھر پر بلا لے۔ اب یہاں پر ارمین بیگم سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہاں پر دائم آ گیا اور یہاں پر حمزہ اور فرید نے اسے پسند کر لیا تو وہ میری بیٹی کی شادی اس دائم سے کروا دیں گے، تو اسی لیے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا تاکہ حمزہ اور فرید دونوں اس ٹائم گھر پر نہیں ہو، تو تبھی میں دائم سے مل کر کے اس کو خوب عزت کر کے گھر سے نکال دوں گا۔ اب یہاں پر وہ کیا سوچتی ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، پھر وہ کچھ لوگوں کو پیسے دیتی ہیں، پھر وہ لوگ جا کر کے حمزہ اور فرید صاحب کے گودام میں آگ لگوا دیتے ہیں۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گودام میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ گھر سے بھاگتے ہیں اور وہاں گودام پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر سارا سب کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ فرید صاحب اور حمزہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کون ہمارے ساتھ یہ دشمنی نکال سکتا ہے۔ پولیس بھی آتی ہے، ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پر فرید صاحب اپنی بیوی کو کال کرتے ہیں کہ ہمارے گودام میں آگ لگ گئی، ہمارا سارا سامان جل کر خاکستر ہو گیا، لیکن ہم نے ایف آئی آر کروا دی ہے، اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی کہ آخر کون ہمارے ساتھ یہ دشمنی نکال سکتا ہے۔ یہ سن کر ارمین بیگم بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کام تو میں نے کیا تھا، اب پولیس اس معاملے میں پڑے گی، میری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو اب اس طرح سے ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بن چکا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں ڈرامہ سیریل مہرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ چونکہ آج بہت لگنے والا ہے اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے، اور آج مہرہ کے دیکھنے والوں کی ایکسائٹمنٹ کی کچھ الگ ہی لیول ہوتا ہے، کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن مہرہ ڈرامے کی ڈبل ایپیسوڈ لگنا ہے، تو ویورز بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ آج ان کو مہرہ کے 2 اقساط دیکھنے کو ملنے والے ہیں۔ تو خیر یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا ریویو دینے جا رہا ہوں
کہ اس ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ کیا نمرہ کی شادی واقعی اس دائم سے ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی؟ آپ سب کو میں ایڈوانس میں ہی بتا دوں، نمرہ کی شادی تو ہوگی لیکن دائم سے نہیں ہوگی، بلکہ اس ریحان سے ہوگی جو کہ ارمین بیگم نے اسے اپنے گھر پر مدعو کیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن فی الحال یہاں پر درمیان میں دائم ہے۔ دائم کے پاس تو نمرہ جائے گی ضرور، لیکن وہ وہاں دائم کے ہاتھوں لٹ کر کے واپس اپنی ماں کے در پر آ جائے گی۔ خیر، یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ فرید صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی بیوی ارمین نے نمرہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ ایک تو اس کی مرضی کے خلاف ریحان کی فیملی کو یہاں پر گھر پر انوائٹ کیا، اور دوسری بات یہ کہ وہ اس پر زبردستی کر رہی ہے، زبردستی تیار کروا کر کے ریحان کے فیملی کے سامنے پیش کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ارمین نے اپنی بیٹی نمرہ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اور جاننے کے بعد فرید صاحب بہت پریشان ہیں اور اپنی بیوی پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا سکی، کم از کم اس پر اپنی زبردستی تو نہ کرے۔ وہ بیٹی ہے، ہماری اکلوتی بیٹی ہیں، آپ کو انہیں آرام سے سمجھانا چاہیے، وہ سمجھ جاتی۔ لیکن ارمین کہتی ہے میں نے اسے لاکھ بار سمجھایا ہے کہ وہ اس لڑکے سے نہ ملے، لیکن وہ میری سنتی کہاں ہے؟ اس نے بس میری ضد کے میرے خلاف ہی جانا ہے، اور اس نے اس لڑکے سے ملنا ہے اور اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کی ضد پہ بھی اڑی ہے۔ وہ لڑکا نمرہ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے نمرہ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے۔ یہی ریحان ہی اس کے لیے پرفیکٹ بھی ہے اور وہ اسے خوش بھی رکھے گا، لیکن وہ پگلی اس یتیم کے پیچھے پڑی ہیں۔ مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ خیر، فرید صاحب اپنی بیوی پر غصہ کرتے ہیں کہ تم سے تو اپنی بیٹی، تم نے اس کے ساتھ اچھی بات نہیں کی، نہیں سمجھایا، میں جا کر کے پیار سے انہیں سمجھاتی ہوں۔ خیر، اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ فرید صاحب اپنی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا، تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن یہاں پر اس کی بیٹی آگے سے کہتی ہے کہ آپ معافی نہ مانگیں، لیکن ماما جلاد ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے زبردستی اس ریحان کے سامنے پیش کیا کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ میں بالکل بھی اس ریحان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں دائم کو چاہتی ہوں، دائم سے محبت کرتی ہوں۔ تو یہاں پر فرید صاحب اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا، تمہارے اور اس کے سٹیٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، تم دونوں کا کوئی میچ نہیں ہے، ریحان ہی